अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पनामा केस की इब्तदाई समाअत पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करा दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑफशोर कंपनियां, बैरून मुल्क जायदादों और फ्लैट्स की मलकियत से कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया है। तहरीरी जवाब में वजाहत भी पेश कर दी गई है कि उनके तमाम असासे 2013 के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं। उनका कोई बच्चा भी ज़ेर कफालत यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म के बच्चों की तरफ से जवाब दाखिल ना कराने पर इसे हुकूमती वक्त टपाओ पॉलिसी करार दे रही है। खोज लगाना अब अदालत का काम, मगर हकाइक की कोख इतनी बांझ भी नहीं। एक ऐसे वक्त में नाज़रीन के जब मियाँ बरादरान लंदन में अरबों की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उस वक्त मुल्क में उनकी टैक्स अदायगी सिफर थी। अगर आमदन नहीं थी तो फिर जायदादें कैसे खरीदी गईं, और अगर जायदादें खरीदने के लिए पैसे थे तो फिर टैक्स क्यों नहीं दिया गया? और सेकंड क्वेश्चन, ये पैसे लंदन कैसे मुंतकिल हुए? दस्तियाब दस्तावेजात के मुताबिक FBI अटेस्टेड, जो हम आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने 70 की दिहाई में अपनी आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 38,000 रुपए, दौलत पर 0 रुपए और ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 2,952 रुपए जमा कराया। 1981 से 89 के दरमियान दौलत पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 1,22,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 2,40,000 रुपए और आमदन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 5,25,000 रुपए जमा कराया गया। 1990 से 1994 के दौरान नाजरीन अपनी आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 2,47,000 रुपए टैक्स दिया गया। 94 से 98 के दरमियान टैक्स रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अलबत्ता आमदन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 1,52,000 रुपए जमा कराया गया। मगर दूसरी तरफ इसी अरसे के दौरान ऑफशोर कंपनियां बनाई गईं, लंदन में जायदादें खरीदी गईं और अरबों कर्जों की मद में अल-तौफीक केस में भी अदा किए गए। कल तक ये सवाल सिर्फ सियासी सफ़ों से बुलंद हो रहा था, मगर आज ये सवाल अदालत उज़्मा का इख्तियार बन चुका है कि अगर आमदन पर टैक्स सिर्फ हज़ारों में था तो फिर जायदादें और ऑफशोर कंपनियां किस पैसे से बनाई गईं? पनामा लीक्स के दावे के मुताबिक मरियम नवाज 2 ऑफशोर कंपनियां नेस्कॉल लिमिटेड और नेल्सन एंटरप्राइजेज की मालिक हैं। तीसरी ऑफशोर कंपनी कुंबो ग्रुप में ये अपने भाई हुसैन नवाज के साथ शरीक कारोबार हैं और चौथी ऑफशोर कंपनी हैंग ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड हसन नवाज की मलकियत है। मरियम नवाज 2011 में इन ऑफशोर कंपनियों के जरिए बनाई गई जायदाद से इनकारी थी। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मगर कंपनियों की मलकियत की दस्तखतशुदा यानी कि साइंड कॉपीज मंजर आम पर आ चुकी हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज और मरियम नवाज ने डोर्शे बैंक जिनीवा से $13.8 मिलियन का कर्ज हासिल करने के लिए लंदन जायदाद गिरवी रखवाई। दोनों ने इन दस्तावेजात पर 2007 में दस्तखत किए। बाद जुलाई 2014 में दोनों कंपनियां एक और एजेंट को मुंतकिल कर दी गईं। मरियम नवाज 2011 में एतराफ कर चुकी हैं, मेरे और मेरे भाइयों के नाम पर कोई जायदाद नहीं। नाज़रीन, पनामा की इस उलझी घुत्ती में वज़ीर आज़म के टैक्स गोशवारों में उभाम है। वज़ीर आज़म ने 2013 के गोशवारों में एक बेटे से 90 मिलियन का तोहफा जाहिर किया, दूसरे बेटे हसन नवाज से 12 करोड़ और मरियम नवाज को 3 करोड़ 17 लाख रुपए बतौर तोहफा जाहिर किए, मगर रकम की इस मुंतकली का कोई सबूत या कोई वजाहत जाहिर नहीं की गई। पनामा लीक्स के इस अहम तरीन मामले की छानबीन अदालत उज़्मा में शुरू हो चुकी है, मगर सवाल ये है कि इतने उलझे मामले को ऐसी सूरत में कैसे सुलझाया जाएगा कि जब तहकीकात इदारे, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, FBI हो, NAB हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, SECP हो, पहले ही हमारे हाथ बंधे हैं कि बेबसी का रोना रो रहे हैं। आज बात करेंगे इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो पिटिशंस दायर हुई हैं उस हवाले से भी, क्या वहाँ भी मिस डिक्लेरेशन है, वहाँ ऑफशोर कंपनियां रखने की जस्टिफिकेशन क्या है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वजीर हैं बराए पेट्रोलियम, हमारा साथ दे रहे हैं। आरिफ अलवी साहब कराची से मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लास्ट बट नेवर द लीस्ट टैक्स एक्सपर्ट एंड लॉयर। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर साहब से आगाज़ करूँगी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आज वज़ीर आज़म ने अपना जवाब दाखिल करा दिया है। उनका कहना है कि ना उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, ना ही वो किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, ना ही उनके कोई डिपेंडेंट्स हैं। सो अभी मैंने इब्तदाइये में 70 ऑनवर्ड्स तो उनके वेल्थ और टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाए थे, मगर एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मुझे बताइएगा कि क्या एनालिसिस है आपका टैक्स डिक्लेरेशंस के हवाले से, डिपेंडेंट्स के हवाले से मियाँ साहब? ये बात तो दुरुस्त है कि जितने भी ये गोशवारे हैं या टैक्स डिक्लेरेशंस हैं, उसमें कभी भी इन प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र सिर्फ महज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही के नहीं, किसी भी फैमिली मेंबर की तरफ से नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए अभी अब एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये उनके नहीं हैं, तो ये डिक्लेरेशन किसी को तो करने थे, क्योंकि फैमिली में से कोई इसका बेनिफिशियल ओनर है, कोई अपने आप को इंटरव्यू में एक्चुअल ओनर कहता है, कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 2006 में ख़रीदे। एक हमें कोर्ट का ऑर्डर बताता है कि ये 95 में अटैच थे। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लंदन से देखे हैं सर्टिफाइड, उसमें एक प्रॉपर्टी 93 में ख़रीदी गई, फिर एक 95 में ख़रीदी गई, और ये 2 फ्लैट जो थे उसके बाद वो तकरीबन इसी पीरियड के लगभग ख़रीदे गए हैं, एक आध महीने के फ़र्क से। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी बिज़नेस एम्पायर जो थी वो बढ़ी, और यहाँ टैक्सेस पे जो हैं वो बहुत मामूली हुए, आपने बिल्कुल सारा दिखा दिया। कंपनियों में भी लॉसेस होते थे जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम टैक्स ही पे होता रहा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि सडनली पाकिस्तान से बाहर इतने बड़े एसेट्स कैसे पैदा हो गए। जब मैं अपने सामने ये 200 पेज का 2013 का नॉमिनेशन फॉर्म रखता हूँ जिसके साथ बहुत से नेक्चर्स होते हैं, तो उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ जब से ये मामला शुरू हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इसमें इतनी गलतियाँ हैं, वो शायद इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त मैं चूँकि किसी ऐसी बात नहीं करना चाहता, और ये मामला चूँकि सब जुडिस है तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी पेश हो जाएंगी। कमीशन के सामने सबको अपनी पोजीशन रखने का हक़ है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऑफशोर कंपनियां बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई एक ऐसे ख़ानदान को जो सियासत में था, क्योंकि ये बात जो थी, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि ये कभी पता न चलता जब 2008 में जो पनामा की कंपनी थी उसको ग्रिल ना किया जाता, क्योंकि उस वक्त तक एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ थे बहुत सख्त हो चुके थे। तो व्हेन दे वर ग्रिल्ड, ये वर्ड्स हैं वहाँ यूज़ हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक मिनर्वा ट्रस्ट है जिसकी जो रन करती हैं वो मोहतरमा मरियम सफदर हैं, और वो उनका सरूर पैलेस का एड्रेस था। वहाँ से फिर ये पता चला कि इन सारी ऑफशोर कंपनीज़ के नीचे एक लेयरिंग होती है। अगर आप इनको समझने की कोशिश करें तो इसका एक फेस वो है जो प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में नज़र आता है। उसके पीछे हमें पता है 2 मशहूर कंपनियां हैं जो 93, 94 से, उसके पीछे भी एक ट्रस्ट है। अब ये सारे का सारा आप देख रहे हैं कि ये एक फिशी अफेयर है, किसी एक आदमी को जो पब्लिक लाइफ में हो, जिसे किसी मनसब के ऊपर तीसरी दफ़ा मुंतखब किया गया, उसके मामला तो बहुत शफाफ होने चाहिए, उसको ऑफशोर कंपनी के पीछे नहीं जाना चाहिए। जवाब लेते हैं अब्बासी साहब। 2 बुनियादी सवाल, किसी को तो करना था डिक्लेयर ये फॉरेन प्रॉपर्टीज़ और ऑफशोर कंपनीज़, दूसरा ऑफशोर कंपनी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और वो भी 90 के दहाई में जब शरीफ ख़ानदान ने अपने इनकम और वेल्थ टैक्सेस नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर डिक्लेयर किए हैं, जो हमने FBR अटेस्टेड कॉपीज़ भी दिखाई हैं। बहरहाल जी देखें, बुनियादी बात है कि एक्विजिशन क्या है। मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जब 2013 में इलेक्शन हुए अपने गोशवारे जमा कराए, फिर 2013 में 30 सितंबर को फिर कराए, 14 में करवाए, 15 में करवाए, 16 में करवाए। अगर उनकी कोई मिस डिक्लेरेशन है और आप ये साबित कर दें कि एक एसेट भी उनके पास ऐसा है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जो बराह रास्त उनके नाम पे है, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया,
اپنا یا کسی ڈیپینڈنٹ کا؟ ڈپینڈنٹ کا دیکھیں، ڈپینڈنٹ کی بات جو ہے وہ اس میں گوشوارے میں دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا. ویلتھ ٹیکس اسٹیٹمنٹ 2011 کی جو ہے اس میں مریم ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر زرعی زمین بھی مریم کے نام پہ میں 2013 کی بات، میں 2000 اٹیچڈ ہوتی ہے نا پچھلے 3 سال. جی میں 2013 کے الیکشن کے گوشوارے کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ اسپیسیفک کرنا چاہ رہے ہیں 13 پہ، بیکاز کورٹ تو 13 پہ نہیں کرے گا، کورٹ کو تو 90 کی دہائی کے اپارٹمنٹس کا بھی جواب مانگا جا رہا ہے. دیکھیں وہ تو مت ہے نا، لیکن سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے وقت یا اس کے بعد سے انہوں نے گوشوارے داخل کیے ہیں، کیا اس میں کوئی ایسا ایسٹ ہے جو ڈکلیئر نہیں ہوا. اگر آپ یہ پروو کر دیں تو ہر ایم این اے ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. کوئی 12-15 ایم این اے ایم پی اے ہر پارٹی کے ہو چکے ہیں، اس میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. تو اتنی ساری بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا ایسٹ ہے، وہ کس کی ملکیت ہے، ان کے بچے سارے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں. جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی سمپل بنیادی کہانی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، تو آپ نے اتنے لمبے چوڑے ٹی او آرز 1962 میں پہنچ کے کیوں بنائے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے ابتدائیہ دیا تھا نا، اس کے اندر تو آپ نے ٹیکسز بھی دکھائے، نواز شریف صاحب کے پرانے پراپرٹیز کے حوالے سے بھی دکھائے. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 جگہوں پر یہ معاملہ پھنستا ہے. اس کی قانونی کیفیت سمجھ لیں. ایک تو آج کی پروسیڈنگ کے اندر 2-3 باتیں آئیں. ایک بات تو یہ آئی کہ 2-3 ریسپونڈنٹس کے حوالے سے کنسنسول سٹیٹمنٹ نہیں آیا، یعنی مریم نواز کی طرف سے نہیں آیا اور بیٹوں کی طرف سے نہیں آیا، اور کورٹ نے کہا کہ بھئی تمہیں آج دے دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا ٹائم اتنا 6-7 مہینے سے یہ معاملات چل رہے ہیں تمہارے پاس، تو تیاری ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف 24 گھنٹے تھے. انہوں نے کہا نہیں 7 دن پہلے تھے اور پھر 48 گھنٹے تھے، تو تمہیں تیار ہونا چاہیے تھا. تو تیاری میں معاملات میں کچھ میں سمجھتا ہوں کثر ہے. تو کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 1 ہفتہ مانگا، کورٹ نے کہا نہیں 3 دن سے زیادہ، آپ 3-4 دن سے زیادہ، منڈے کو آپ آئیں گے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ 3-4 جگہوں پر پھنستا ہے نواز شریف صاحب کا، اور وہ بالکل کلیئر ہے کہاں پھنستا ہے. ایک تو الیکشن کے اندر، الیکشن کے لیے جو گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو تضاد آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ مریم نواز ہیں پھر دوسری مرتبہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ دیکھا جائے گا 2008 سے لے کر آج تک، اور یا اس سے پہلے سے بھی دیکھا جائے گا. تو ایک تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن کے اندر گوشوارے داخل کیے جاتے ہیں وہ ان ایکوریٹ ہیں. پراپرٹیز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کسی فیملی ممبر کے نام سے نہیں ہے. اور فیملی ممبر اگر پاکستانی نیشنل ہے، ڈوئل نیشنل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو پاکستان کے اندر اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات تو یہ معاملہ کچھ الیگیلٹی ہے نا، اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ الیگیلٹی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مگر بانوے کا اکنامک ریفارمز ایکٹ بھی تو میاں صاحب کی اپنی حکومت میں بنا تھا. بہت سے ایسے، مگر ایک سیکنڈ سر، جی مگر مہر ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون مسلسل لاگو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ $5 ملین سے اگر کم پیسہ باہر لے جاؤ گے بزنس کے لیے بھی، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پرمیشن لینی پڑے گی. $5 ملین سے زیادہ لے جاؤ گے تو کیبنٹ کی پرمیشن لینی پڑے گی. اچھا یہ قانون مسلسل لاگو رہا. اب بزنس کیا ہے؟ بزنس کو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے؟ انویسٹمنٹ ان پراپرٹیز از اے بزنس. یعنی آپ گھر خریدنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے جی پرسنل فنڈز لے گئے آپ. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین کے اعتبار سے عدالت نے سب کو، آپ کے نزدیک عدالت نے سب کو لنک کرنا ہے نواز شریف صاحب سے. اگر اجازت دیں تو جنرل صاحب یہ جس مورل ایشو کا ذکر کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں ذاتی طور پہ پتا کہ اگر عدالت مورل ایشو کو بھی اٹھائے گی کہ نہیں، مگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مورل گراؤنڈز کے اوپر نواز شریف صاحب جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. مورالٹی ایشو نہیں رہا پاکستان میں زیادہ، اور اگر اس لیے کہہ رہے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کرو کہ اثر و رسوخ نہ ہو، تو سپریم کورٹ جیسے ادارے کے اوپر تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا بھی اثر و رسوخ ماننے کو دل بھی نہیں کرتا، نہ یقین کرنے کو کرتا ہے. لیکن ہوگا. چیز یہ ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر پبلک آفس ہولڈر نہ ہوتے تو مورل ایشو شاید اتنا معنی نہ رکھتا. لیکن جب آپ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو مورل سائڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام نے جب ووٹ دیا تو ایک اندھا اعتماد کیا انڈیویجول پہ، اس کے وعدوں پہ، اس کی باتوں پہ، اور اس کو پورے ملک کا آپ نے چارج سنبھالی، یعنی ایک امانت کے طور پہ پورا ملک حوالے کر دیا. اب یہ مورل ایشو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ کہ
وہ مورلی ہی از کمیٹڈ ناؤ ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ وہ ان کے ٹرسٹ کے اوپر پورا اترے. جی جی. سو اس میں اینڈ ہی فیلز دیٹ. آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں, اس میں اسی کو میں ایکسپلین کرنے لگوں آگے. اس طرح مثال کے طور پہ میرے پاس ایل گاٹن منی ہے اور میرا 10 سال کا بچہ ہے باہر, میں اس کے نام پہ پراپرٹی خرید کے, پیسہ ادھر ڈکلیئر نہیں اور میں ادھر پراپرٹی خرید کے اس کے نام پہ کر دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد بری ذمہ ہو جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی میری تو کوئی پراپرٹی نہیں, اگر ہے تو اس بچے کی ہے. نیچرلی ایز اے فادر آئی ایم گوئنگ ٹو بی کویسچنڈ, اور ہونا یہی چاہیے کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کی اس وقت سورس آف انکم, اگر نیچرلی چھوٹا بچہ ہے 10 سال عمر تھی یا 12 سال, اس کا نہیں ہے, تو پھر وہ پیسہ آیا کہاں سے اس کے پاس؟ نیچرلی فادر کی طرف سے, اور تو کوئی دنیا میں بانٹتا نہیں ہے ماں باپ کے علاوہ. تو اس لحاظ سے ایک لنکیج پھر وہ مورل بنتی ہے کہ آدمی اب اس کو جواب دہ سمجھا جائے اس پہ. اب چیز یہ ہے کہ جس چیز پہ پلے لے کے پرائم منسٹر کا جواب جمع کرایا گیا ہے وہ اسی پہ ہے کہ جی ان کے اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب اپنے نام پہ آف شور ہے, کوئی آف شور نہیں, کمپنی نہیں ہے. اب اگر اپنے نام پہ آف شور کمپنی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مورل لنکیج ہے کہ ہی اسٹل آنسریبل فار دی پراپرٹی اور دی کمپنیز وچ اون چلڈرن آر ہولڈنگ. جی اچھا. کیونکہ اس میں وہ ایج کے حساب سے ان کی انکم کا وقت جو ہے وہ اگر 90 کی دہائی میں چھوٹے تھے, 19-20 تعین کر لیں تو واضح نظر آتا ہے کہ وہ, اور لازمی بات ہے کہ وہ اس وقت پاکستان, اب آج تو جا کے باہر بیٹھے ہوئے لیکن اس وقت تو پاکستان میں موجود تھے سارے, بعد میں جانا شروع ہوئے باہر. تو یہ ایشو تو بڑا سادہ ہے اس لحاظ سے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. آپ کو لگتا ہے جب تک انویسٹیگیشن ہوئی, میں نے آپ سے یہ پوچھا, اسٹیپ ڈاؤن جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر پاکستان کے علاوہ کہیں کی بھی اور ایگزامپل ہو تو وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا انسان. یہ بھی مورل ایسپیکٹ ہے اس کا کہ آپ سمجھتے ہیں. بڑی دور چلے گئے. میں نے پہلے کہا تھا بات بڑی سمپل ہے کہ اگر کوئی ایسٹ ان کے نام ہے, ڈکلیئر نہیں ہوا تو کورٹ ڈیسیڈ کر دے گا. وہ کہہ رہے اسٹیٹ بینک کے قانون لاگو ہوتے ہیں, کوئی morality کی بات یہاں شروع ہو گئی ہے, کسی نے کہا ٹیکس نہیں ڈکلیئر کیا. وہ تو اس وقت ہوگا جب ایسٹ ان کے نام تھا یا ہے, اس وقت بات بنے گی نا. اگر ایک چیز کبھی میرے نام تھی ہی نہیں, میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں اس پر کون سے ٹیکسز پے کروں گا, یا میں کون سے اسٹیٹ بینک کے ریگولیشن کی وائلیشن کر دی کہ میں پیسے باہر لے گیا. یہ تو آپ نے سب کچھ ایزیوم کر لیا نا. آپ نے پہلی بات یہ ایزیوم کی کہ وہ ایسٹس ان کے ہیں اور ان کے نام ہیں, آپ نے ایزیوم کر لیا. اب آپ نے کہا کہ وہ چونکہ بنائے گئے تھے, ایل گاٹن منی کی بات بھی ہو گئی. آپ نے کہا ٹیکسز نہیں پے کیے, کسی نے کہا جی اسٹیٹ بینک سے پوچھے بغیر پیسے باہر لے گئے. یہ تو آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ ایسٹ ان کے نام ہے, ان کی ملکیت ہے. اچھا مجھے بات بتائیے سر, وزیر اعظم نے 2 ایڈریسز کیے ہیں, ایک عوام سے مخاطب ہوئے ہیں, ایک پبلک ایڈریس میں, ایک فلور آف دا ہاؤس پہ کیا ہے. بہت سے لوگ ابھی آج کلپس بھی دکھا رہے تھے کہ بہت سے بیانات میں تضاد ہے, گو کہ ہم لوگ تو خود کوریج کرتے آ رہے ہیں کہ ان اپارٹمنٹس کے اندر پولیٹیکل میٹنگز ہوئی ہیں, چارٹ آف ڈیموکریسی کے ٹائم کے اوپر ادھر رہائش کی گئی, ادھر آل دا وے بیک بچے رہ رہے تھے. تو جب یہ دور تھا, جب یہ خریدے گئے, ان کو جب گروی بھی رکھوایا گیا, تب تو بچے بہت ننھے تھے, تو ان کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. دوسرا سر, التوفیق کیس کے اندر, الحدیبیہ پیپر ملز کے اندر, یہ اٹیسٹڈ کاپیز ہیں UK کے اندر, انگلینڈ کی کورٹ کی, جدھر گروی رکھا گیا ان اپارٹمنٹس کو, اور کروڑوں اربوں روپے جو ہیں وہ قرض ادا کیے گئے, جبکہ ادھر انکم صفر دیا جا رہا تھا, ادھر کہا جا رہا تھا ہمارا دیوالیہ پن ہو گیا. سو آئی مین یہ ایشوز ہیں ریکنسائل کرنے کو, یو تھنک نو؟ نہیں, یہ ایشوز آپ ضرور ریکنسائل کریں. ابھی تو بات پرائم منسٹر صاحب کی ہو رہی ہے نا, آپ نے تو پوری فیملی پہ کیس بنا لیا نا. کیونکہ آپ اگر ماضی میں جائیں تو جو شخص کاروبار کرتا تھا, یا جس نے سارا کاروبار کیا, وہ میاں محمد شریف صاحب تھے, جی جی, جو اس بزنس امپائر کو چلاتے تھے. اور یہ سیاست میں آنے کے بعد بھی میرے پاس ہیں, یہ سیاست میں آنے نہیں, وہ تو دیکھیں ٹیکس لاز موجود ہیں, آپ جا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ذاتی طور پہ آپ بزنس مین بھی ہیں کہ جو پریزنٹ قانون ہے اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں اور ناقص ہے؟ ہر ٹیکس قانون میں لوپ ہولز ہوتے ہیں, جس کو ہر آدمی استعمال کرتا ہے. اچھا جی, کہ آپ نے اگر کوئی ایگزمپشن لینی ہے, قانون میں موجود ہے تو آپ لیں گے.
اسی لیے ٹیکس بریکس ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں. اور یہ جو عارف علوی صاحب نے وقفے کے بعد جواب دیجیے گا، جو نے سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں جب 7 مہینے سے ایشو ہے کیوں نہیں سب کچھ دستاویزات تیار، کیوں کاؤنسل نے کہا کہ اور ٹائم دے دیجیے، اور پھر برہمی کا اظہار کیا کاؤنسل نے کوئی اعلیٰ ایک سال عدالت نہیں نے. مانگا، یہ کاؤنسل اس نے کہا 1 ہفتہ دے دیں، میں تاکہ پیپرز جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح میں بنا کر لے آؤں. کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں کاؤنسل کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو انہوں نے 1 ہفتہ مانگا تھا، 3 دن دے دیے، کاغذ پیش ہو جائیں گے. ویسے میں ایک سبمیشن کروں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوشچن ڈی سیٹنگ کا نہیں ہے. صرف ایک آدمی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتا، پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، لیکن نیب اس کو بلا کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے ایسٹس اور آپ کی سورس آف انکم میں جو انکم آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس میں فرق ہے، تضاد ہے. تو وہ اس کے خلاف جب پروسیڈ کرتا ہے تو اس وقت ایشو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کو ڈی سیٹ کرانا، وہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے. اداروں پہ بھی بات کرنی ہے سر، اداروں پہ بھی بات کرنی ہے، اور قوانین کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا. 92 کے اکنامک ریفارمز ایکٹ سے لے کے ابھی تک ہمارے پاس ہے کیا، اس کے اندر گنجائش کیا ہے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ سمپلی وزیر اعظم نے کہہ دیا یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں ہی نہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جب یہ کہہ ہی دیا اور کوئی یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب کا نام ہے ان اپارٹمنٹ سے یا کبھی جڑا تھا، تو بات آگے جائے گی کہاں سر؟ دراصل معاملے کو جو سمپلیفائی کیا جا رہا ہے وہ بھی درست ہے، مگر اس کے علاوہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسا ابھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیے جو بے نامداری کا ہے طریقہ کار، کوئی بھی شخص جس نے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے پیسہ نہیں بنایا، اس کی ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو وہ آف شور کمپنیاں بنا کے اس کے اندر لیئرنگ تو نہیں کرے گا نا. وہ تو سادہ بتا دے گا اپنے بچوں کے نام پہ کیوں رکھے گا، کسی اور کے نام پہ کیوں رکھے گا. تو سوال یہاں یہی. آپ کو لگ رہا ہے کڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا؟ جی نہیں، میرا خیال میں دیکھیں اتنا کڑا ان کا امتحان، وہ تو ان کے سامنے جو ایویڈنس پیش کیا جائے گا. اب کسی جگہ اونس خاقان عباسی صاحب صحیح فرما رہے ہیں پٹیشنرز پہ ہوگا، کسی جگہ جو ہے وہ ظاہر ہے رسپونڈنٹس پہ ہوگا. سر کس طرح، مجھے بتائیے، جب ادارے کام نہیں کر رہے تو ایک پٹیشنر کس طرح یہ قانون لائے، اسپیشلی جب فورن جورسڈکشن کے اندر بات آ جاتی ہے، سیکریسی کے لاز ہیں، باقی ادھر کی لیجسلیشن الگ ہے، آپ کے معاہدے کوئی نہیں ہوئے ہوئے. 1992 کے اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت ترسیلات زر کے مطابق باقاعدہ اپنے قوانین ہیں. میں آپ کو ایک گزارش کر دوں جو آپ کو ذرا آسانی کر دے گا بات سمجھنے میں. اس ملک میں 99 میں کو ہوا تھا، اس کے بعد ایک ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا. اس ڈکٹیٹر کا ایک ہی ایم تھا اور وہ اس آدمی کا نام تھا محمد نواز شریف. نیب بنائی گئی، قوانین بنائے گئے، گھروں میں جا کر جوتے اور کپڑے گنے گئے، اور یہ ایک دن میں معاملہ ختم نہیں ہو. یہ 2008 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. عباسی صاحب تو جو اگر محمد نواز یہی نا چیز تھی جس نے نیب کے چیئرمین شاہد عزیز کا پہلا انٹرویو ٹیلی ویژن پہ کیا تھا کوئی 10 سال پہلے، جس نے کہا کہ پھر جب ڈیل بننا شروع ہوئی تو اسی مشرف نے مجھے کہا کہ اس ڈبے میں نواز شریف شہباز شریف کے تمام تر کیسز رکھ دو، سائیڈ پہ کر دو، نہیں کرنی تحقیقات، جب میرا وقت آئے گا میں لکھوا لوں گا. اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، آپ کو کہتے ہیں جی مجھ سے زبردستی لی گئی، لیکن وہ زبردستی سے ہی بات اس میں درست لکھی ہوئی، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرا. کسی نے ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں نکال کے لے آئے، کسی نے کورٹ کیس کو بند کیا وہ لے آئے. 9 سال تک اس ملک میں ایک ایم تھا کہ محمد نواز شریف کو کسی طرح پکڑو، اس کو ڈی سیٹ کرو، سیاست میں نہ آنے دو. تو 2008 تو آ گیا. ویسے عباسی صاحب یہ ممکن ہے کہ انسٹیڈ آپ کہیں کہ بھئی دیکھیں نا، بیکاز ایگزسٹنگ لاز کے تحت 12 ثبوت تو نہیں ڈالے گی سپریم کورٹ شاید آپ پہ، یا پاور آف اٹارنی بھی نہ مانگے آپ سے فرسٹ فیملی سے. کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک سیل ڈاکیومنٹ کے اندر تمام تر منی ٹریل شریف خاندان اور بچے پیش کر کے ججز کی آنکھوں کے لیے صرف ان کو بھیج دیں، اور ججز کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہوئے قوم جو بھی وہ فیصلہ سنائے سب سن لیں؟ از دیٹ پاسبل؟ محترمہ یہ سوال کورٹ کا رائٹ ہے اور یہ سوال کر سکتا ہے.
میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سوال نہیں. آپ اس کا انتظار ہی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بولا کہ آپشن تو 7 مہینے سے موجود تھی نا سر. ہم فشنگ ایکسپیڈیشن پہ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوتی تو مشرف نے معاف نہیں کرنا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا عارف علوی صاحب ان کا جواب بھی دے دیجیے گا، مگر مجھے یہ بھی بتائیے گا ساتھ، بیکاز 2 پٹیشنز آج حنیف عباسی نے بھی ڈالی ہیں سر. اب یہ نیازی لمیٹڈ جو آف شور عمران خان کی ہے نا، انہوں نے کبھی ڈکلیئر کی اس ملک کے اندر. عمران خان صاحب کے اپنے بیرون ملک اپارٹمنٹس ہیں، وہ کبھی ادھر ڈکلیئر نہیں ہوئے. بہت سی اور irregularities اور مس ڈکلیریشنز ہیں. کیا آج حکومت وقت نے پریس کانفرنس کی کہ وہ اتنا مورل گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ان پٹیشنز کو بھی نتھی کر دیں گے اس کمیشن کے لیے پیش کرنے میں کہ آؤ بھائی میرا بھی کھولو سارا؟ یہ تو ہم پہلے کہہ ہی رہے تھے نا، مگر یہ جب ہم کہہ رہے تھے TORs بنا لو مان لیں گے، یہ نہیں آئے، یہ دوسری طرح سے پکڑے گئے. مگر ایک گریجول شفٹ آج کی گفتگو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، اور بڑی سٹل سی شفٹ ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی گفتگو کے اندر، کہ وہ نیب آرڈیننس کے اعتبار سے اب ان کے اعتراضات شروع ہوئے، کیونکہ یہ قانون ہے جو نواز شریف صاحب کو پکڑ سکتا ہے. تو اب ان کو وہ نیب آرڈیننس بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہیں سے پکڑ شروع ہوگی. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کرے یا نہ کرے. اچھا دیکھیے، ابھی بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی گورنمنٹ کے اداروں پر کہ وہ اس کا منی ٹریل تلاش کریں. ایک دوسرے یہ کہ میں اپنے وکیل صاحب سے میں سمجھتا ہوں کوئی اور بات بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ فورن جو آڈٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، فورینسک آڈٹ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں نا، KPMG بڑی بڑی کمپنیز ٹریل نکالتی ہیں پیسے کا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر ایک بڑی اہم بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر سارے قوانین پچھلے دنوں میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کئی ممالک کے اندر اونس آف پروف اس کے اوپر ڈالتے ہیں فائنینشیل کرائمز کے اندر. نہیں یعنی کہ آپ سمپل سوال اگر یہ پوچھیں نا کہ سمپل کہ بھئی یہ آپ کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں اور یہ کہاں اور کب خریدی گئیں، تو پھر خود جواب دینا پڑے گا فرسٹ. یہ دینا پڑے گا، اور کورٹ کے پاس تو ویسے بھی اتھارٹی ہے کہ پوچھے بھئی تم نے یہ کہاں سے کیا. عباسی صاحب مجھے ایک بات بتائیں. جی سمجھ گئی میں. عباسی صاحب مجھے بتائیں آپ کب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ میں ایک ہی جماعت میں رہا ہوں جی. ہمیشہ سے. آپ کو کبھی موقع ملا ہے ان مے فیئر فلیٹس 16A, B, 17AB کے اوپر کبھی وزٹ کرنے کا؟ مے فیئر فلیٹس نہیں ہے، وہاں ایک گھر میں میٹنگز ہوئی ہیں، میں اس میں گیا ہوں. سو سر آپ نے کبھی خود سوچا ہے کہ جو 90 کی دہائی سے استعمال ہو رہے ہیں پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، اور ایک کلثوم نواز بی آن ریکارڈ بھی ہیں BBC کو دیتے ہوئے کہ میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں، وہ خود بھی BBC کو بیٹے نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ یہ جو 90 کی دہائی سے اون کر رہے ہیں، جب بچے ننھے تھے تو یہ کس طرح ہوا تھا سارا انتظام؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. نہیں آپ سے پوچھ یہ جائز سوال آپ سے پوچھ نہیں، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا نا. یہ تو کورٹ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے 90 کی دہائی سے استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کے کرائے پہ تھے، آپ نے کسی سے لیے ہوئے تھے کہ آپ کے خاندان کے فلیٹ تھے، سوال ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لیکن میں پیورلی پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں، کیا ذہن میں رکھوں؟ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، 600 کروڑ روپے کے ہیں جو کرنٹ ویلیو ہے. 600 کروڑ چھوٹی بات نہیں ہے. بہرحال یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. حامد خان کی تیاری کرا دیا کریں، ان سے سوال پوچھتے ہیں جج صاحبان، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ ابھی بات آئی نہیں ہے، کیونکہ جو قیمت اگر ذکر ہو رہی ہے وہ آج کی قیمت ہوگی. اگر آپ 90 کی دہائی کی بات کریں گے تو شاید قیمت بڑی معمولی ہوگی. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ انکم ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ گوشوارے بھی اندر باہر سے دیکھ چکے ہیں، اس پہ لکھ بہت چکے ہیں. کلثوم نواز اور مریم بی بی کے حوالے سے میاں صاحب کے گوشواروں میں کیا کیا ریویل ہوتا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز کو اگر دیکھیں؟ بہت ساری مشنز ہوئی ہیں بڑی سیریس نیچر کی، کہ کچھ ایسے بزنس کنیکشن جو کہ ہمارے محترمہ فرسٹ لیڈی نے دکھائے وہ کلب کرنے تھے نواز شریف صاحب نے انڈر لا، وہ انہوں نے نہیں کیے. پھر انہوں نے ایک دفعہ یہ دکھا دیا کہ میں نے گفٹ دیا ہے اور ان کے نام پہ ایگریکلچر لینڈ بھی تھی. یہ بات ان کے اسپاؤس نے نہیں دکھائی، خود انہوں نے نہیں دکھائی اپنے گوشوارے میں. تو تینوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے بہت سیریس اومیشن ہے. تو زیادہ سے زیادہ تو صفدر قربانی کے بکرا بنے گے نا. ان کا بھی کیوں نہیں، انہوں نے قربانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں، ٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے فائن موجود ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کا فائن موجود ہے.
سر اس کے فائن ہو اس کا جائیں گے. مسئلہ آپ فائن پہ نہیں ہے. اس پہ دیکھیے یہ سیریس مسئلہ ہے. جی. جب آپ سیریس اومیشن کرتے ہیں تو آپ جو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, اور اس پہ ابھی بہت ریسنٹ چیمہ صاحب کا کیس ہوا. صرف انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کا ہاف شیئر نہیں دکھایا تھا, اور یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی خاقان عباسی صاحب بیان کر رہے ہیں. ساری فیملی کے ممبر آ کر ان آف شور کمپنیوں کی اور اپنی باہر کی پراپرٹیز کو ایڈمٹ کر چکے ہیں. اب ہمیں بات یہاں سے شروع نہیں کرنی کہ اس کی کوئی منی ٹریل ڈھونڈنی ہے. ایڈمیشن از دیئر. جب ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جائے تو پھر آپ کو سورسز بتانے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہیں کہ یا نہیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح سوال اب کیا ایک تھا. $1 ملین سوال پوچھنا ہے میں تو نے اس لیے جنرل میرا صاحب سے. خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی اومیشنز نہیں کیے. آپ اس کے 2013 کی نومینیشن پیپر میں دیکھیں, انہوں نے انٹینشنلی اپنی ویل سٹیٹمنٹ فائل نہیں کی 2010 کی, اور باقی بھی جتنے بھی گوشوارے تھے وہ بہت لیٹ فائل کیے. صرف الیکشن سے 10 روز پہلے انہوں نے اپنی انکم ٹیکس لائبلٹیز ڈسچارج کی, 10 روز پہلے ایگریکلچر انکم ٹیکس پے کیا. یہ اس انٹینشن کو شو کرتا ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, تیسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں, مگر وہ اپنے ٹیکس معاملات میں بہت لیکس ہیں. اور یہ بات جب کمیشن شروع کرے گا, ہم ایک سے زیادہ, کیونکہ آپ شہری کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں, میرے پاس 10 ایسے ثبوت ہیں جس میں انہوں نے اپنا انکم ٹیکس اور ویل ٹیکس کی اور دوسری لائبلٹیز ڈسچارج نہیں کی ہوئی. سیریس معاملہ. ایک سیکنڈ کوئک کویسچن جنرل صاحب. جنرل صاحب آپ کے ادارے کی بات آتی ہے تو اتنا کوئک جسٹس ہوتا ہے کہ ود ان اے میٹر آف ڈیز آپ کو ایک قربانی مل جاتی ہے آرام سے, اور پھر بھی آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کا اولین ترجیح بنا دیتے ہیں, اور یٹ دوسری سائڈ کے اوپر پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے. کسی اور ایشو پہ بات نہیں ہو سکتی, کسی اور ایشو کو دیکھ نہیں سکتے. اپیرنٹ فورن منسٹر اپنی ذات کو ادھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. روز سپائز, ڈپلومیٹک سپائز مل رہے ہیں آپ کو فورن آفس سے. سو کیا کردار ہے اس نیکسس کا, کیا بنا کرپشن اور ٹیررزم کا؟ یہ تو تقریباً $6 ملین کا کویشچن ہے, 1 ملین کا تو نہیں ہے. ایک فلیٹ لے لیں آپ ان سے. وہ فلیٹوں کے حساب سے ہی میں نے اس کا لگائی قیمت. اچھا بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ لے کے جاؤں گا. ٹیررزم کے حوالے سے ہم چونکہ اس میں ملوث تھے اور خاصا اس پہ کام ہو رہا تھا آرمی کی طرف سے, تو راحیل شریف بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ میں کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا چاہتا ہوں. اور وہ ایک چیز ہے جو اختلاف کا باعث بنتی, کیونکہ ہمیں یہ نظر آیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ماں سوائے پی ٹی آئی کے باقی سب جو ہیں وہ اس معاملے میں متفق ہیں, اور وہ آپ کو ایکسیس نہیں دے رہی, نہ کراچی کے معاملے میں نہ انٹیریئر. اور ان چیزوں کی وجہ سے ایک کنفرنٹیشنل سچویشن بن سکتی ہے. چنانچہ مشورہ دیا گیا راحیل شریف صاحب کو کہ آپ جانے دیں, یہ کرپشن اور اس کا نیکسس توڑنے کا کھیل جانے دیں. تمام تر میں بہت شکریہ. یقینی طور پہ مفاد عامہ میں معاملہ اٹھایا گیا ہے, اور تمام تر اس کے اوپر امیدیں ہیں سپریم کورٹ کے اوپر بحیثیت ایک مضبوط ادارہ کہ انصاف ملے, اور انصاف ایسا ملے کہ دکھے بھی اور عوام کو یقین بھی ہو کہ انصاف ملا ہے. اینڈ اگین نو بائی پارٹیزن طور کے اوپر آئی تھنک پوری عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم صاف ستھرے ہیں, اینڈ ہی ہیز نتھنگ ٹو بی گلٹی اباؤٹ. مگر اگین جسٹس نظر آنا چاہیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.